बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल लाहौर में जो वाक़या हुआ है कि यहाँ एक असद खोखर हैं, तहरीक इंसाफ के MP हैं लाहौरी से, और वो चंद दिन पहले वज़ीर के तौर पे नामज़द हुए हैं। हल्फ अभी शायद उन्होंने नहीं उठाया था। उनके यहाँ शादी थी, तो शादी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाबी मौजूद थे और वहाँ फायरिंग हुई। ऐसी अनहोनी वारदात मेरा ख़्याल है पंजाब की तारीख़ में शायद ही किसी ने देखी हो। और उसमें असद खोखर का भाई अपनी ही जो मेज़बान है, अपनी शादी में, अपनी अरेंजमेंट में वो जाँ भाग हो गए। इस कत्ल की वारदात में जो चीज़ें अहम दो तीन हैं, एक तो यह है कि यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जाते हैं तो वो समझें कि पंजाब में उससे ज़्यादा प्रोटोकॉल किसी का नहीं होता, जैसे सिंध में सिंध के वज़ीर आला का होता होगा। और वज़ीर आला के जाने से पहले मेरा ख्याल है कि मुझे भी कई दफ़े इत्तफ़ाक़ हुआ कि फंक्शन में बुलाने का या किसी न किसी सूरत में आने का, तो सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ कर देती है एरिए को, जहाँ शादी में जाना हो, गमी में जाना हो, जनाजे पे जाना हो, और पहले सारी तलाशी लेती है और फिर गेट लग जाता है और उस गेट के अंदर वॉक थ्रू होता है और कोई बंदा उसके साथ जा नहीं सकता और जैमर्स लगे होते हैं। इस सारी उसके बाद मतलब है कि कोई दिल गुर्दे वाला आदमी सोचेगा कि मैंने इस शादी पे वारदात करनी है। और फिर उसका किस्सा जो है आप तक TV के में ज़रिए आ चुके, तफसील में मैं उसमें नहीं जाऊँगा, चंद फिक्रे कहूँगा कि वो बंदा 8 बजे आता है और वारदात हुई होगी तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद। वज़ीर आला आते हैं, वज़ीर आला आके बैठते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो वो कुछ हरकत नहीं करता। जब वो वज़ीर आला को गाड़ी में बिठाते हैं तो एक होता है ना कि तो मैसेजेस क्या थे कि वज़ीर आला गाड़ी में बैठते हैं जबकि पूरा हर जगह सिक्योरिटी है, 5 बंदे होते हैं और वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक उसकी बाएं आँख पे गोली लगती है और उस बेचारे वहीं जहाँ पर कोने एक आदमी और चला जाता है। तो उस बंदे के पास चॉइस थी कि वज़ीर आला को भी कत्ल कर सकता था, खुदा न खास्ता, असद खोखर भी कर सकता था। चूँकि इरादा ये था कि सिर्फ उन्होंने असद खोखर के भाई मुबशर को कत्ल करना था, उन्होंने उसको कत्ल किया। मेरा सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है कि ये वो पंजाब का सूबा है जिसके अंदर ये जब आजकल IG हैं और आजकल जो CCPO लाहौर हैं, ये इसलिए लाए थे कि पुराने CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद मेरे ख्याल जितने आज तक आए थे, जुल्फ़िकार हमीद और उसके बाद एक और भी आए थे, तो उसको हटाने के बाद वज़ीर आज़म ने हर दफ़ा हर IG की तारीफ़ की और कहा ये दुनिया का बेहतरीन IG और CCPO दुनिया का बेहतरीन CCPO है। और फिर उनको यहाँ से हटा दिया गया। कई मेरा ख्याल है कि 3 साल में 5-5, 6-6 दफ़ा IG तब्दील हो चुके हैं, CCPO तब्दील हो चुके हैं और बाकी चीज़ों की तो बात ही ना करें। अब ये तो खैर ज़ाहिर है कि अब ना IG ठहर सकता है और ना CCPO, लेकिन देखें कि वहाँ पे 5 बंदों में से 4 फरार होने में कामयाब हो गया और एक बंदा पकड़ा गया, जहाँ पे सिक्योरिटी वज़ीर आला की वजह से भी होगी और वैसे भी एक हाई-फाई शादी है, VIP शादी हो रही है। ये सूरत हाल है जो सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए और कराची में ठीक करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने इनसेंसिटिव हैं कि इनको पाकिस्तान के अंदर इस वारदात के हवाले से भी, ओवरऑल जो पाकिस्तान की सूरत हाल उसके हवाले से भी, इनके अंदर कुछ भी नहीं है कि जी ये मुल्क जो है कहाँ तक पहुँच गया है। यहीं पे जो सिंध के डाकुओं के बारे में फिक्रमंद हैं, उनको नहीं पता कि DG खान के अंदर राजापुर के इलाके में के कच्चे में डाकुओं ने क्या हाथ मचाई हुई है और किस तरीके से पुलिस के साथ वहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं और डाकुओं की क्या मानी जाती हैं, ऐसे 2 मुल्कों के हों। तो ये हो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। कितने अरसे से कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस नामी चीज़ नहीं है, फेल हो चुकी है। कोई लाहौर के अंदर देख लें, ट्रैफिक का निज़ाम देख, कभी अच्छा भी नहीं था, ये नहीं था कि कोई बड़ा आइडियल था और हम उसको कर रहे हैं। इतनी बेहंगम ट्रैफिक के हर पूरी लाहौर की 8-10 जो मेन बड़ी सड़कें, वो पार्किंग भी वही है, वहाँ लोग पार्क भी कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस वक्त टोटल इस शहर के अंदर क्योस है, इतना बड़ा क्योस मैंने शायद ही लाहौर में देखा हो। जबकि मैं हमेशा समझता था कि लाहौर तकलीफ दे हद तक जो था क्योटिक सिटी था।
اور اس کو میں کہوں کہ اس کی ایک انتہا پہنچ گئی ہے. علامہ نفیذ یقین جانو کہ جو حشر نشر ہوا لاہور کے اندر کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں. وزیر اعظم کو لاہور کے اندر صرف 2 چیزیں چاہیے. ایک راوی ریور فرنٹ جس کے اوپر کوئی نہیں بولتا کہ انوائرمنٹ کے لیے کہ آپ ایک 30-40 کلومیٹر کے ایریے کے اندر کسی بڑے بڑے جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں, کیونکہ یہ حکومت ہی ہے پراپرٹی ٹائکونز کے اوپر, انہی کو سہولت, انہی کے لیے ایمنسٹی, انہی کے لیے سارا کچھ. جو رجسٹریاں جو اس بجٹ میں اگر کسی کو ملے تو صرف رجسٹریوں کے پیسے جو ہے انہوں نے آدھے کر دیے. میں تو حیران ہو گیا کہ جب پتہ چلا کہ رجسٹریاں جو ہیں اگر پہلے کوئی 5 لاکھ کی کوئی ایک کنال کی رجسٹری ہو رہی تھی تو اب وہ 2.5 لاکھ 2 لاکھ کے اندر ہو رہی ہے. اور دوسرا والٹن ایئرپورٹ کے اوپر اس کو جو انہوں نے مچھلی بازار بنانے کے چکر میں ہے اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں جو پارک بننا چاہیے تھا. اگر ایئرپورٹ ہٹ رہا تھا وہ کھلی جگہ تھی, کم از کم پولوشن تو نہیں ہو رہی تھی اس لحاظ سے کہ جی کوئی گائے بگائے کوئی ٹریننگ جہاز چلتے تھے تھوڑے بہت. اب وہاں پہ پارک بناتے ہیں. پارک کی بجائے انہوں نے وہاں کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ بنانے تاکہ صرف پیسہ اور اس طرح کی وارداتوں میں, جس کو کہنا چاہیے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ بحریہ میں زرداری صاحب کو بھی کوئی 50 کنال کا یا 100 کنال کا یا 50 ایکڑ کا گھر مل گیا, مجھے تو نہیں پتا. ہر بندے کو وہاں پہ سنا ہے. ہمارے بڑے بڑے جرنیلوں کو بھی بحریہ کے اندر بڑے بڑے گھر ہیں اور بن رہے ہیں, لاہور میں بھی, کراچی میں بھی. یا جو بلڈنگ ملتی ہے یا جرنیلوں کو دے دیتے ہیں یا سیاستدان جو بڑے اہم ہیں ان کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہے پاکستان میں طاقت اپنے ہاتھ میں رکھیں. تو اس واردات نے صرف یہ ایکسپوز کیا ہے کہ لاہور شہر کے اندر لا قانونیت, اور یہ پورے پنجاب کا یہی حال ہے. اور یہ وہ تحفہ ہے جو کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے لا کے ہمارے سر پہ سوار کیے ہوئے ہے. اور اب ایک ہی چیز رہی ہے کہ اب آپ حکومت میں نہ رہنا, پاکستانیوں جاگتے رہنا اور ہر صورت میں اپنی حفاظت آپ خود کرنا. اگلا جو موضوع ہے وہ ہے افغانستان کے حالات اور پاکستان پہ اس کے اثرات. یقین جانو اب صورتحال بہت تشویشناک ہو گئی ہے. کل چمن پہ باب دوستی بند کر دیا گیا ہے اور طالبان نے مطالبات رکھے ہیں کہ پاکستان وہاں سے مہاجرین کو آنے دے. اور اس کا مطلب ہے کہ گیم بہت آگے بڑھ گئی ہے. پاکستان اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ جو ہے انہوں نے کل سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے تو سب یک زبان جو ہے نا ملبہ پاکستان پہ ڈالا گیا ہے. اس افغانستان نے اگر سٹیبل رہنا ہے یا نہیں رہنا, یہ پاکستان ہی اس ملک کو سٹیبل کر سکتا ہے. ڈیسٹیبلائز تو ساری دنیا کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی. لیکن اصل جو تھا جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو اگر کوئی استحکام دیا جا سکتا تھا تو پاکستان دے سکتا تھا. وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. سلامتی کونسل میں پاکستان کو بلایا نہیں گیا. اتنا توہین آمیز. مودی کو کال کرتا ہوں, وزیر اعظم کہتے ہیں مودی کو ٹیلی فون کرتے ہیں, وہ نہیں اٹھاتا. جو بائیڈن کے ٹیلی فون کا انتظار ہو رہا ہے, معیز یوسف جا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے ہمیں ٹیلی فون نہیں کیا, ہمیں تکلیف ہے, ہمیں فون کریں, ہمارے پاس مگر اور آپشنز بھی ہیں. اور پھر کہا کہ میری چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. سلامتی کونسل میں افغانستان کا اور طالبان کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے. پاکستان کو باقاعدہ ہم نے کہا ہمیں بلایا جائے. ہمارے منیر اکرم جو سفیر ہے وہاں پہ, ہمیں نہیں بلایا گیا. میں کتنے عرصے سے کہہ رہا تھا 2 حرفی بات کہ امریکہ افغانستان سے 2 چیزیں چاہتا ہے. افغانستان میں خانہ جنگی اور اس کے حوالے سے پاکستان میں خانہ جنگی, اور ساتھ افغانستان کے تھرو یا پاکستان کے قبائلی علاقوں کو وہاں کو استعمال کر کے چین کے اندر اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں کرنا چینیوں کے خلاف. ایسٹ ترکستان اسلامی موومنٹ جو ہے اس نے ابھی داسو کا ذمہ داری لی, اور یہ وہ ہے جس کو UN نے کالعدم کرا دیے ہوئے ہے. 2018 میں امریکہ نے اس کو کالعدم کی فہرست سے نکال دیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چین کے خلاف استعمال کرنا ہے, اور ان کے سارے لیڈر جو ہیں امریکہ میں اور ایسے سارے ممالک میں دندناتے پھرتے ہیں جہاں امریکہ کا اثر و رسوخ ہے. اب 2 چیزیں انہوں نے کل کہی تھی کہ سارے ملکوں نے بیک زبان کہ ہم دھوند دھاندلی سے بنی حکومت جو ہے قبول نہیں کریں گے بندوق کے زور پہ. اب میں ایک بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں, اور جو بات ہے جس کو اجاگر کیوں نہیں کیا تھا مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بتایا جائے کہ جو کرزئی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو کیا وہ الیکشن سے ہوئی تھی؟ وہ ڈیزی کٹر بم مار کے اور تحقیق کر کے پھر الیکشن کرایا گیا تھا. الیکشن طالبان بھی کروائیں گے, انہوں کہہ رہے ہیں ہم کروائیں گے, ہم آئین بھی بنائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ کوئی اور طریقہ سے اختیار کریں اور یہ حکومت جو ہے اس سے زیادہ ناجائز حکومت نہیں ہے, میک نو مسٹیک. یہ کہنا جی کہ انہوں نے جو الیکشن کرائے ہوئے ہیں
جیسے ہمارے یہاں RTS کے تحت ہماری اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کرائے ہوئے ہیں، وہ اس سے بدترین الیکشن ہے، بدتر الیکشن ہے جس کے اندر کبھی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی۔ طالبان آدھے سے زیادہ افغانستان پہ قابو کر چکے ہیں، اب وہ بڑے شہروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جیسے بڑے شہروں کی طرف آئیں گے امریکہ نے اس کے اوپر بمبیں بھی کرنی ہے اور میزائل بھی مارنے ہیں، میزائل ہمارے اوپر سے گزر کے جائیں گے۔ پھر ایبسولوٹلی ناٹ جو تھا نا وزیر اعظم کا، جس کو انجوائے کر رہے تھے، وہ چند دنوں میں آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا حشر نشر ہوتا ہے کہ جیسے طالبان کی شہر میں گھسے، امریکہ نے اوپر سے میزائل کے سمندر کے اندر وہاں سے جو ان کے کھڑے ہیں بحری بیڑے، وہاں سے وہ میزائل ماریں گے، پہلے ہی مار چکے ہیں، 1998 یا 99 کی بات ہے، 98 کی شاید بات ہے، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو وہاں پہ ٹام ہاکس میزائل وہاں سے مارے تھے، اور انہوں نے جا کے افغانستان میں اور میرے خیال کروز مارے تھے۔ تو یہ صورتحال افغانستان کی کہ وہاں پہ اس وقت خانہ جنگی عروج پہ ہے، اور وہ پاکستان کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے اندر ہمارے ہاں اسی صاحب کا ایک جو مرڈر، ان کی لاش پائی گئی ہے ایک بلوچ لیڈر کی، تو یہ حرکتیں جو ہیں ایک عرصہ دراز چل رہی ہیں۔ میرے خدشات بڑھا دیے کہ کیونکہ اس کی یاشی اور لگزی اب نہیں ہے کہ آپ مسنگ پرسن کی لاشیں پھینکیں اور وہاں اس علاقے کے اندر نفرت نہ آئے۔ تو اس وقت قبائلی علاقے اور بلوچستان وہ اس وقت ہل رہے ہیں، پہلے سے چونکہ حالات بڑے خراب تھے، کمزور آپ اتنے، کشمیر آپ کے ہاتھ سے چلے گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ اب یہ بلوچستان میں اور قبائلی علاقوں میں یہ گڑبڑ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ جنگ جو ہے کس طریقے سے ہمارے اور پاکستان کو لپیٹ میں لیتی ہے، کہ چین اور امریکہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے دھاتیوں کی جنگ میں سب سے زیادہ مثل پاکستان جانا ہے۔ میں نے کالم لکھا تھا 2018 میں مارچ میں، اور تب میں نے یہ ساری نشاندہی کی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت لا رہے ہیں، یہ لائیں گے اور پھر دیکھیں گے 2-2.5 سال کے اندر یہ خرچ ہو جائے گی، اور مغربی سرحدوں پہ جو امریکہ بیٹھا ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے پاکستان کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ نواز شریف کے خلاف جب آپ نے ایک تحریک چلائی تھی پیناما کے نام پہ، یا 2014 میں دھرنے کے نام پہ، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو ہمیشہ کہتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو اب نواز شریف نے کوئی تحریک چلائی تو بھی ان کے پیچھے ہوگا۔ اس صورتحال میں پاکستان جو ہے بہت ہی مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہے، اور بدترین حالات آنے والے ہیں۔ اور اس وقت میں جب کہ آپ نے پاکستان کی جو سب سے پاپولر پارٹی ہے، جس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، ان کے فالوئنگ کے نزدیک آپ کی مسخرے پن اور آپ کی یہ چغت بازیاں اور آپ کی بازاری زبانیں اور آپ کے جو جھوٹ اور آپ کا پروپیگنڈا، میڈیا ٹرائل، ایک کچھ نہیں بگاڑ سکتی اسی فالوئنگ کی۔ اس کو اب پاکستان سے باہر رکھنا، افغانستان کے طرح کے حالات ہونا، اور پھر اس کے بعد خطے کو گھیرے جانا، اور وہاں پورا کل کی سیکورٹی کونسل کے اندر بھی لگتا ہے کہ سارا ملبہ پاکستان پہ آنا ہے اور آئے دن بڑھتا جانا۔ اور یہ اس لیے وزیر اعظم صاحب کل بھاگ کے گئے ہیں پشاور میں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، اور وہاں انہوں نے شہداء کے اوپر وہ بھی چڑھائی ہے، اور کمانڈر آفس میں یا وہاں ان کے ہاں ایک میٹنگ بھی کی ہے۔ یہ ساری اسی کا ہے۔ آپ کے اوپر جب چیزیں نازل ہوں گی تو ہم امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ہم انڈیا کو کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ انڈیا کا ہم زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی جہاز گھسائے تھے تو ہم اس کو گرا دیا تھا، وغیرہ کشمیر جس ڈٹائی سے ہڑپ کر چکا، یہ جو دہشت گردی ہمارے ملک میں کرا رہا ہے، آپ اب کرا کے دیکھ لیں، لگ پتہ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور پھر آپ کی اکانومی آپ کے سامنے ہے۔ جھوٹ بولتے رہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور بتاتے رہیں کہ اب اٹھ گئی، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اور آخری چیز جو ہے وہ بھی اسی سے منسلک ہے، اور نواز شریف کے ویزے کے اوپر کتنی بغلیں بجائی گئیں۔ اب اس میں صرف مجھے اس میں تفصیلی بات کرتا رہوں گا روزانہ، لیکن مجھے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جتنا جس کو کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزسٹنس یا ہر طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونے کا پورا میرا 69 ایئرز میں جو بھی شعور ہے، ہمیشہ ہی ایک اسی اگریسو اور اسی اپوزیشن والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزر گئی ہے کہ حکومتوں کے ساتھ لڑتے اور بہت بڑے ٹکر لیتے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا تھا کہ نواز شریف نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو جیسے ان کو موقع ملا، جس طریقے سے ملا بیماری کی وجہ سے، انہوں نے پاکستان سے باہر رہ کے یہاں سے کمانڈ کی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کی۔ دنیا کے بڑے بطل حریت بحث سے طریقے چلاتے رہے ہیں۔ نواز شریف تو چلو آپ مان جائیں کہ جی ان کے لیول کے نہیں ہیں، لیکن جتنے لوگوں نے چلائی ہیں بڑے، یہ کوئی ایگزائل سے چلانا تحریک کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ لیکن اور انہوں نے وہاں سے آپ کو اب مزید آپ نے جو کام کیا ہے
ظاہر ہے آپ نے بڑا دباؤ ڈالا ہوگا، عمران خان صاحب نے اپنا رسوخ استعمال کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اپنا جو ان کا سابقہ سالہ ہے زیک گولڈ سمتھ، وہ چونکہ ایک دفعہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہ چکا ہے، گو میئر لنڈن کا الیکشن پاکستانی سے ہار گیا تھا، جس کی عمران خان نے جا کے کیمپین ہر 2 دفعہ جا کے چلائی ہے، اس زیک گولڈ سمتھ کو کے ذریعے اس کا رسوخ تو ہے اپنی پارٹی میں. تو اس طریقے سے انہوں نے جا کے یہ کینسل کرا دیا. کو اندر سے برطانوی بڑے خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ اب ہونا کیا ہے، اب نواز شریف نے اپیل کی ہے، تو نواز شریف وہاں پہ اپنی پٹیشن جب تیار کرے گا تو وہ ایک وکیل کہتے ہیں اس کی گراؤنڈز ہوں گی، اس گراؤنڈز میں آپ کی عدالتی نظام بھی سامنے آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچا چٹا سامنے آئے گا. اس وقت آئے گا جب آپ کے اوپر مہذب عدسہ لگ چکا ہے، میگنیفائنگ گلاس لگ چکا ہے آپ کی حرکات اور سکنات کو دیکھنے کے لیے. یو این کے اندر سیکورٹی کونسل بیٹھی ہے، افغانستان کی وجہ سے آپ کی ہر چیز کو پھانپا جا رہا ہے، ہندوستان کو بھی موقع ملا ہوا ہے. آپ نے چین جیسے دوست کو، جس نے وہ مسعود جو تھے ہمارے، جن کو وہ دہشت گردوں کی لسٹ پہ لاتے تھے اور ان کو ویٹو کرتے رہے ہیں، ان کی پارٹی کو بھی اور اس کو بھی آپ نے اتنا ہیلپ لیس کر دیا کہ وہ آپ کی چاہے بھی تو مدد نہیں کر سکتے بلکہ آپ سے ناراض ہے. اس کیفیت میں پاکستان کو یا میں 1970-71 میں دیکھا تھا یا آج دیکھا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر طرح سے یہ اس کے ساتھ بحث کرتا ہے. وہ تقریباً گورننس فیلور تھا، پولیٹیکل پولائزیشن اتنی سخت تھی کہ مشرقی پاکستان کے اندر جو میجورٹی بڑا صوبہ تھا پاکستان کا، اس کی جو میجورٹی پارٹی تھی وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے چکی تھی. اکانومی آپ کی زمین بوس ہوئی تھی. کون سا چیز ہے کہ جو اور نااہل حکمران تھے، نالائق حکمران تھے انتہائی، اور اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ڈائریکٹ قابض تھی، بلکہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. اور اب بھی تقریباً ایک نئے قسم کا ماشاء اللہ ہے اور ایک نئے قسم کا زمانہ ہے. اس صورتحال کے اندر جہاں پاکستان آئے کھڑا ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. نواز شریف کے مقدمے میں جب تفصیل سے مقدمہ چلے گا اور یہ ساری چیزیں آئیں گی، آپ کی عدالتوں کے بارے میں چند ہفتے پہلے آیا کہ یہ پاکستان کا عدالتی نظام ایک ڈھونگ ہے، اس کو دنیا میں کوئی قدر و منزلت اور رسپیکٹ حاصل نہیں ہے. اور جس طریقے سے آپ انہوں نے ججز کو کی پروموشنز کیا سندھ سے، اور جس طریقے سے سزائیں دی ہیں، اور جس طریقے سے جج ارشد کی ویڈیو اب آئے گی، دنیا کی بڑی عدالتوں میں چلے گی اور اس کو دکھایا جائے گا، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اے وطن تیرا حامی و ناصر ہو. تیری تباہی و بربادی کے لیے کیسے کیسے منصوبے کون کر رہا ہے. ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، یا وہ جاہل ہیں یا بدنیت ہیں یا دونوں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ہی ہیں، کہ یہ جاہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور بدنیت بھی ہیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. وگرنہ نواز شریف کا ویزا جو ہے وہ بھی ان کو لے بیٹھے گا، اور اس کی پاپولیرٹی جو ہے اور پاکستان کے اندر جو مقبولیت جو ہے اسی طریقے سے اپنے لوگوں میں ہے. کسی نواز شریف کے فالوور کو پوچھ لیں کہ ان مسئلوں کی کسی بات کا اثر ہوا ہے، کسی نے کوئی اثر نہیں ہے. کسی ایک ووٹر سے پوچھ لیں. بلکہ ان لوگوں کی نااہل اور کمزوری کی وجہ سے نواز شریف جو ہے اس کی پاپولیرٹی جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آئے دن، اور جہاں ان کی اپنی مقبولیت میں عمران خان اور کی پارٹی کی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. میں پھر کہوں گا کہ اے وطن تیرا اللہ ہی حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.